सलात लाइक सत ताज़ीम व तकरीम जमी हज़रात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्लाह वहदहू ला शरीक का हम पर करोड़ों एहसान है। उसने हमें एक मर्तबा फिर अपने घर में बैठकर अपना और अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई है। मैंने दुरूद शरीफ के हवाले से कुरान पाक की एक मशहूर व मारूफ़ आय पढ़ने का शर्फ़ हासिल किया है। अल्लाह ताला से दुआ है मैं जो कुछ भी बयान करूं हम सब को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये पाक मुबारक महीना जिसमें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवागरी हुई, हर मुसलमान इस महीने में खुशियाँ मनाता है, अपने घरों को, अपने महल्लात को, अपनी मसाजिद को सजाता है। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की जो खुशी थी ये सिर्फ़ इंसानों तक महदूद न थी बल्कि समंदर में रहने वाली मछलियाँ, चलें ये तो फिर जानवर थे, सांस लेते थे, जानदार थे, लेकिन जो दरख्त जो बेज़बान, जो पत्थर बेज़बान थे वो भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम पढ़ा करते थे। इमाम बैहकी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ज़िक्र किया है, हज़रत इबाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस पाक के रावी हैं। कहते हैं कि मक्का मुकरमा के गिरदो नवा में जिस रस्ते से भी सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुज़रा करते थे ना, तो रस्ते से गुज़रते हुए हमें दाएं बाएं से पत्थरों से दरूद व सलाम की आवाज़ें आया करती थी। हज़रत अली पाक करमल्लाहु वजहुल करीम तो आपने यहाँ तक फरमाया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा बेसत से कबल जब मैं रस्तों से गुज़रता था ना तो जो पत्थर मुझ पर दरूद व सलाम पढ़ता था मैं उस पत्थर को अब भी जानता हूँ। तो ये बेज़बान चीज़ों के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का आ जाना, ये अल्लाह वहदहू ला शरीक ही उनके दिलों में डालने वाला है। अब मैंने कई दफ़ा जानवरों की मोहब्बत भी रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान की है। वो चार टांगें होती हैं ना जानवर की, और वो गैर ज़िविल उकूल होता है। गैर ज़िविल उकूल उसे ही कहते हैं कि जिसकी अकल ही नहीं होती। तो चार टांगों वाला जानवर जिसकी अकल नहीं है वो तो रसूलुल्लाह से प्यार कर रहा है, और जिसकी दो टांगें हैं, जिसे अल्लाह ने अकल और शऊर भी दे रखा है, वो कभी इल्म मुस्तफ़ा पर एतराज़ करता है, कभी ज़ात मुस्तफ़ा पर एतराज़ करता है, कभी वो नबी पाक के सहाबा पर एतराज़ करता है, कभी हुज़ूर की अज़वाज पर, कभी आले बैत अतहार पर उसका एतराज़ होता है। जब आप आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलिमा पढ़ते हैं तो फिर आंखें बंद करके इस बात को मान लें कि हमारा नबी वराउल वरा है, बेमिसल और बेमिसाल बशर अल्लाह ने बना कर भेजा है। कुरान कहता है ना, वरफ़अना लका ज़िक्रक, इसका माना है हमने आपके ज़िक्र को बुलंद किया। अब ये जो वरफ़अना है ना, इसमें जो नून है ना, नून लिखना, वरफ़अना, ये जमा मुतकल्लिम है। जमा मुतकल्लिम ये होती है कि हमने आपके ज़िक्र को बुलंद किया। वो वहदहू ला शरीक है, वो ये कह रहा है हमने आपके ज़िक्र को बुलंद किया। तो फ़ेल उसी सूरत में होता है जब फ़ाइल मौजूद हो। मेरा जो फ़ेल है ना, अभी इस वक्त मैं तकरीर कर रहा हूँ,
اور میں خود فاعل ہوں، یہ میری تقریر کیا ہے، یہ میرا فعل ہے۔ گرامر کے لحاظ سے جب فاعل موجود ہوگا تو اس وقت فعل سرزد ہوگا۔ اب جمع متکلم ہے، ورفعنا، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ اللہ اس جگہ پر فاعل ہے، وہ ذکر بلند کر رہا ہے، اور ذکر اس جگہ پر فعل ہے، تو پتہ چلا جب تک فاعل موجود ہے فعل ہوتا رہے گا۔ آپ میں سے کوئی کہہ سکتا ہے اللہ کب تک ہے؟ تو یہ پتہ چلا جب تک اللہ ہے نہیں، اللہ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ سے ہے، اور جب تک یہ کائنات ختم ہوتی ہے تب بھی خدا باقی رہے گا۔ لوگوں، خدا تھا بھی، ہے بھی، باقی بھی رہے گا، مصطفیٰ کریم کا ذکر اور رحمتیں نازل کرتا رہے گا۔ چونکہ فاعل موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی ہوگا، رحمتیں بھی نازل ہوتی رہیں گی۔ جب ذکر کرنے والا کوئی بھی نہیں بچے گا، بالکل کوئی بھی نہیں بچے گا، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، میں اپنے نبی پر رحمتیں نازل کرتا رہوں گا، اور میرے فرشتے اس پر درود پڑھیں گے۔ ایمان والو، تم بھی اس پر درود و سلام پڑھا کرنا۔ فرمایا پتھر بھی مجھ پر جو درود پڑھتا تھا، میں اس پتھر کو اب بھی جانتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے یہ ایک چیز آمد سے قبل کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان عطا کی تھی کہ راہب عیسائیوں کے اور یہودیوں کے عالم وہ بھی اپنی کتابوں میں بار بار یہ پڑھ چکے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے، ایک نبی آنے والا ہے۔ دیکھیں ہم ساروں نے احادیث میں پڑھا ہے، تقریباً 250 سے زیادہ احادیث امام مہدی کے حوالے سے ہے کہ امام مہدی آئیں گے، روایات میں ان کی نشانیوں کا ذکر ہے، ان کے والدین کا ذکر ہے، ان کی آمد کا تذکرہ ہے۔ جب وہ آئیں گے دمشق میں یہ منظر ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود ہوں گے، اس نماز کا وقت ہوگا، اقامت کہی جا چکی ہوگی۔ یہ ساری چیزیں نشانیاں امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے بیان کی ہیں۔ تو یہ جو امت ہے انتظار کر رہی ہے نا امام مہدی کا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے تشریف لائیں گے، اس کے بعد قیامت برپا ہوگی۔ تو نشانیاں حدیث میں، تو جو عیسائی تھے اور جو یہودی تھے، نصرانی تھے، وہ ہر وقت اپنی کتابوں میں اسی طرح جیسے ہم حضرت امام مہدی کا انتظار کر رہے ہیں، اسی طرح وہ اپنی کتابوں میں پڑھتے تھے کہ ایک محمد نامی شخص دنیا میں آئے گا، اس کی ماں کا نام آمنہ ہوگا، باپ کا نام عبداللہ ہوگا، اس کے دادا کا نام عبد المطلب ہوگا۔ اب یہ عیسائی پڑھا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حدیث پاک کی راویہ ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس رات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے نا، تو ایک مکہ میں یہودی عالم تھا، اس نے آ کر پوچھا کہ آج میں دیکھ رہا ہوں کہ طرح طرح کی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، تو مکہ والوں جاؤ پتہ کرو نا کس کس کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، اور آج کوئی تبدیلی ہوئی ہے کیا، کوئی اہم بات ہوئی ہے؟ مکہ کے لوگوں نے جا کر اس یہودی عالم کو صبح بتایا کہ عبداللہ کے گھر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہو چکی ہے۔ اس نے کہا کہ اس کے دادا کا نام عبد المطلب ہے؟ جی ان کے دادا کا نام عبد المطلب ہے۔ کہا اماں کا نام آمنہ ہوگا اور باپ کا نام عبداللہ ہوگا؟ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ اس نے کہا مجھے لے چلو اس کے پاس، اس بچے کے پاس لے چلو۔ تو یہودی عالم کے ساتھ مکہ والے چلے گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر اس نے دیکھا، کبھی وہ ماتھے کو چومتا ہے، کبھی وہ ہاتھوں کو بوسہ دیتا ہے، پھر تو رات کھولتا ہے، وہاں پر لکھا ہوا ہے عبد المطلب کا پوتا ہے، عبداللہ کا بیٹا ہے، آمنہ کا در یتیم ہے، یہ آمنہ کا لخت جگر ہے۔ ایک نظر تو رات پر، ایک نظر محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ساری نشانیاں پوری ہو گئی۔ کہنے لگا بچے کو پلٹو، اس کو پلٹ کر کمر مبارک سے ذرا قمیص کو اوپر کرو۔
حضرت عبدالمطلب نے بڑے لاڈ سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا ہوا تھا، انہوں نے پلٹ کر جب قمیض مبارک کو اوپر کیا، اس نے مہر نبوت کو بوسہ دیا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کہنے لگا بنی اسرائیل والو، نبوت ختم کی جا چکی ہے، اب قریش کے پاس نبوت آ چکی ہے، جو آخری نبی تھا اللہ نے آج کی رات اسے مبعوث فرما دیا ہے، اللہ نے آج کی رات اس نبی کو مبعوث فرما دیا ہے، آج کی رات وہ نبی پیدا ہو چکا ہے اور وہ چل رہا ہے، وہ اب وہ رو رہا ہے اور آگے چلے جا رہا ہے۔ مکہ والے کہنے لگے اوے عالم، یہودیوں کے عالم، ہمیں اور بھی تو کچھ بتانا، اور کون کون سی نشانیاں ہیں، اور کون کون سی نشانیاں ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ راہب اس عالم نے یہاں تک بھی بتایا کہ یہ جو محمد عربی ہے، وہ بعد کی بھی روایات موجود ہے، اس کے ساتھ ایک ایسا ساتھی ہوگا جس کا نام ابو بکر صدیق ہوگا۔ یعنی نشانیوں میں یہاں تک بھی بتایا کہ حضور کے ساتھ چلنے والے غلام کون کون سے ہوں گے۔ تو وہ کہنے لگا بس اور نشانیاں میں نہیں بتاتا، میں اتنا تمہیں کہہ رہا ہوں قریش والو، اس بچے نے آ کر تمہارے نام کو بلند کر دیا ہے، مشرق میں بھی تمہارا چرچا ہوگا، مغرب میں بھی تمہارا چرچا ہوگا اس بچے کی وجہ سے۔ تو یہ ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے وقت یہ حدیث پاک میں نے آپ کو سنا، امام احمد بن حنبل نے اور امام بیہقی نے، ابو نعیم نے اس طرح دلائل النبوہ میں اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے، سلام کے حوالے سے ہے۔ یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہے، حدیث سند کے لحاظ سے صحیح ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یعلا بن مرہ نے 3 قسم کے معجزات دیکھے تھے، میں ایک آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ حضرت یعلا بن مرہ کہتے ہیں کہ رستے میں ہم گئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ پر آرام کیا اور آپ کی آنکھیں بند تھیں، حضور آرام فرما رہے تھے۔ یعلا بن مرہ کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا، اچانک نہ سامنے لگے ہوئے ایک درخت نے حرکت شروع کر دی، کبھی دائیں ہوتا کبھی بائیں ہوتا، اور اپنی جڑوں کو زمین سے اکھاڑا، اس نے زمین سے اکھاڑ کر وہ چلتا چلتا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تشریف لایا۔ وہ آقا کریم آرام فرما رہے تھے، یعلا بن مرہ دیکھ رہے تھے، درخت سامنے آیا، اس نے آ کر کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ دیکھیے آپ لوگ سن رہے ہیں نا کہ حضور پر درخت نے سلام پڑھا ہے، تو دل میں ٹھنڈ پڑ رہی ہے۔ تو یعلا بن مرہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ درخت بے زبان ہے، وہ نبی پاک پر درود پڑھ رہا ہے۔ یہ چکر نہیں تھے کھڑے ہو کر پڑھتے تھے، بیٹھ کر پڑھتے تھے، کون سا پڑھتے تھے، درخت نے بس آ کر کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، وہ واپس چلا گیا۔ درخت واپس گیا، جہاں جہاں سے جڑیں نکلی تھی وہاں پر جڑیں واپس چلی گئی اپنی جگہ پر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک کھلی، سارے صحابہ حیران تھے۔ یعلا بن مرہ ہر ایک کو بتا رہے تھے کہ تمہیں پتہ ہے آج حضور آرام فرما رہے تھے، درخت نے آ کر سلام کیا ہے، ہر ایک کو بتا رہے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بالکل حیران نہیں تھے۔ اب ایک بندہ سو رہا ہے، اسے کیا پتا کیا ہو رہا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح تھوڑا سوتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم نے تو یہ دیکھا ہے کہ یہ درخت مجھ پر سلام پڑھ رہا ہے، اور میرے صحابہ اس درخت نے ڈائریکٹ سلام نہیں پڑھا، اس نے پہلے اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں التجا کی ہے، اس نے اجازت یہ مانگی ہے کہ حضور نے فرمایا ہی شجرۃ استاذنت ربہا عز وجل، اس نے اجازت مانگی ہے مالک تیرا نبی آرام کر رہا ہے اور میرا دل کر رہا ہے میں اس پر جا کر درود و سلام پڑھوں۔ لوگوں یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ درخت بے زبان بول رہا ہے، مالک سے اجازت مانگ رہا ہے، رب ذوالجلال مجھے اجازت دیجئے میں آپ کے نبی پر جا کر درود و سلام پڑھوں۔ اب درخت نے آ کر سلام پڑھا اور اپنی جگہ پر واپس چلا گیا۔ حضرت یعلا بن مرہ نہ پھر کر لوگوں کو بتایا کرتے تھے، لوگوں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ہمارے پاس آقا کریم کو ماننے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت تو نہیں تھی، لیکن درخت نے کلمہ پڑھا ہے، ہمارا ایمان اور زیادہ مضبوط ہو چکا ہے۔ تو یہ صحابہ کرام تھے، دیکھیں انہوں نے درخت کو اپنے سامنے دیکھا کلمہ پڑھتے ہوئے،
ایک روز بیٹھے بیٹھے، اب میں آپ کے حوالے سے ایک اور حدیث سناتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے غلاموں کے انداز یا اپنے غلاموں کی بہت زیادہ فکر ہوا کرتی تھی۔ حضور نے نا صحابہ کرام سے پوچھا کہ صحابہ تمہیں پتہ ہے عجیب ایمان کس کا ہے، سب سے زیادہ عجیب ایمان کس کا ہے؟ صحابہ کرام عرض کرنے لگے آقا سب سے زیادہ عجیب ایمان جو ہے وہ فرشتوں کا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ فرشتوں کا عجیب ایمان کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو ہر وقت اللہ کی تجلیات کو دیکھتے ہیں، میرے پاس آنے جانے میں وہ جبریل کو دیکھتے ہیں، وحی کا نزول ہوتا ہے، مجھے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہر چیز تو وہ دیکھتے ہیں، اس میں کیا عجیب ایمان ہے؟ ساری چیزیں ان کے سامنے کھل کر ہیں، ان کا عجیب ایمان نہیں ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر عجیب ایمان ہمارا ہے؟ تو اب درخت والی بات سامنے رکھیں، میرے حضور نے فرمایا صحابہ تمہارا عجیب ایمان کیسے ہے؟ تم نے تو یہ تجلیات کو اپنے سامنے دیکھا ہے، کبھی درختوں نے مجھ پر سلام پڑھا اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تم تو کلمہ پڑھ چکے ہو، تم نے تو مجھ پر جو معجزات جو سامنے آئے وہ سارے دیکھے ہیں، کنکریوں کو کلمہ پڑھتے تم نے سنا ہے، درختوں کو درود پڑھتے تم نے دیکھا ہے، مجھے مصلی پہ کھڑے ہوتے ہوئے جنت اور جہنم کا نظارہ کرتے ہوئے میں نے خود تمہیں بتایا ہے، تمہاری مجلس میں جبریل امی آئے، میں نے بتایا کہ یہ جبریل آیا تھا، تمہارا عجیب ایمان نہیں ہے۔ صحابہ کرام عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں، آپ بتائیے نا عجیب ایمان کس کا ہے؟ حضور نے فرمایا میں بتاتا ہوں عجیب ایمان کس کا ہے، 1400 سال بعد جو اس دنیا میں آئیں گے، جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا میرا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوں گے اور اس پر یقین کر کے بیٹھے ہوئے ہوں گے، جنہوں نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے اور مجھے بھی نہیں دیکھا، میرے صحابہ کے ذریعے میرے اولیاء کے ذریعے سے ان تک دین پہنچتا چلا گیا، وہ سنتے گئے مانتے گئے کہ ہاں بے شک نبی اللہ کا آخری ہے، اس کے بعد کوئی رسول اس دنیا میں نہیں آئے گا۔ ان لوگوں کا عجیب ایمان ہے، ان لوگوں کا جنہوں نے دیکھا نہیں ہے، آقا کریم کی تجلیات کو مان کر بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے دیکھا نہیں ہے شب و روز مدینے والے پر درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں، جنہوں نے دیکھا نہیں ہے آج 1500 سال بعد بھی اپنے نبی کا جشن منا کر لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں، جو غاروں میں ہماری خاطر امتی امتی کی صدائیں لگاتا رہا، اس کی آمد کی خوشی آج بھی ہم مناتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا نہیں ہے، ان کا ایمان عجیب ہے۔ سامعین محترم، اس درخت کی تجلی کو صحابہ نے دیکھا، یعلا بن مرہ نے سب کے سامنے بیان بھی کیا۔ حضرت بزار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کے پاس یہ حضرت بریدہ سے روایت کرتے ہیں، اور اس روایت کو بھی دلائل النبوہ میں نقل کیا گیا ہے۔ یہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے عرض کی کہ آقا میں نے کلمہ پڑھا ہے، دل سے آپ کو تسلیم کیا ہے، مجھے کسی قسم کی دلیل کی بھی ضرورت نہیں، میں کافر نہیں ہوں، مسلمان ہو چکا ہوں، لیکن کملی والے آقا میرے پاس بھی کوئی ہونا چاہیے نا یقین میں مزید پختگی آ جائے۔ یعنی صحابہ بتاتے ہیں ہم نے یہ دیکھا وہ دیکھا، حضور اپنے کمالات میں سے ایک کمال مجھے بھی بتا دیں جو میں بھی اپنی آنکھوں سے دیکھوں، لوگوں کے سامنے میں بھی کہوں میں نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، یہ ہوا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے در سے کسی کو موڑا نہیں کرتے تھے خالی۔ حضور نے فرمایا تو خود جا کر نا سامنے جو درخت لگا ہوا ہے اس کو جا کر کہہ دے کہ تجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے۔ بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ آپ کی بلند آواز پر میں سبحان اللہ کہہ دیتا ہوں۔ اچھا بندہ حیران ہونا چاہیے، آپ کو پریشان ہونا چاہیے کہ درخت کلمہ پڑھ رہے ہیں، درود پڑھ رہے ہیں۔ حضرت بزار کہتے ہیں کہ میں نے جا کر کہا درخت سے کہ تجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔ اب کسی کا یہاں پر ٹکٹ نکل آئے جائے نا عمرے کا کہ مدینے والے سرکار کی طرف سے بلاوا آ گیا، تو جا رہا ہے، اس کی خوشی ہے وہ دیکھنے کے قابل ہوتی ہے۔ درخت کو جب کہا نا تجھے نبی پاک نے بلایا، وہ جھومنا شروع ہو گیا، اس نے سارا زور لگایا، وہ جڑوں سے نکلا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے آیا۔ اب جب وہ حضور کے پاس آیا نا، اس نے آ کر پھر کہا السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
اس نے حضور پر سلام پڑھا، حضور نے اس کے ساتھ باتیں سٹارٹ کر دی، درخت کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں شروع کر دی۔ حضرت بزار کہتے ہیں میں کھڑا دیکھ رہا ہوں درخت میرے آقا کریم کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے۔ بلند آواز سے حضرت بزار نے کہا حسبی حسبی، حضور بس کر دے، اب اس سے کہیں یہ واپس اپنی جگہ پر چلا جائے۔ یہاں تک محدثین نے لکھا ہے درخت نے کہا میں گفتگو حضور کے ساتھ کر رہا ہوں، آپ مجھے کیوں منع کر رہے ہیں؟ لیکن صحابی رسول کہتے ہیں حسبی حسبی، آقا بس اس کی گفتگو کافی ہو چکی ہے، میں مان چکا ہوں، یقین میں پختگی اور زیادہ آ چکی ہے۔ حضور نے فرمایا درخت کو چلا جا واپس، وہ درخت اپنی جگہ پر دوبارہ جا کر جڑ گیا۔ حضرت بزار نے پھر کیا کیا؟ قریب تشریف لے آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے عرض کرنے لگے آقا اجازت دیں، میں آپ کے ہاتھوں کو بھی چومنا چاہتا ہوں، آپ کے پاؤں کو بھی چومنا چاہتا ہوں۔ کیا کرنا چاہتا؟ آپ کے ہاتھوں کو بھی چومنا چاہتا ہوں، آپ کے پاؤں کو بھی چومنا چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ حضرت بریدہ کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غلام نے حضور کے ہاتھوں کو بھی چوما اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک کو بھی بوسہ دیا۔ مرتے دم تک یہ غلام لوگوں کو بتاتا رہا، لوگوں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، درخت کو ایک بلاوا جا کر دیا تھا، اس درخت نے مصطفیٰ کریم کے قدموں میں آ کر کلمہ پڑھا تھا، سلام پڑھا تھا، درود و سلام پیش کیا تھا۔ لوگوں یہ درختوں کی محبت تھی، بے زبان چیزوں کی محبت تھی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ تو ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہمیں تو ان سے بڑھ کر پیار ہونا چاہیے۔ جتنے بھی میلاد شریف کے جلوس ہوئے ہیں، دروس ہوئے ہیں، کہیں پہ محافل ہوئی ہیں، ان سب میں یہی پیغام دیا گیا ہے کہ جشن عید میلاد النبی منانے والوں اپنے نبی کی سیرت پر بھی عمل کرنا۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جشن تو منائے لیکن اسے 5 وقت کی نماز کا خیال نہ ہو، وہ عاشق رسول نہیں ہوتا۔ میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کی تھی، جو حضور کی آمد کی خوشی تو منائے لیکن اس کا بھائی اس سے ناراض ہو، یا اس کا پڑوسی اس سے خفا ہو دنیا سے چلا جائے، یا وہ لوگوں کا حق مارتا ہو، سنیں وہ عاشق رسول نہیں ہے۔ عاشق رسول اس وقت بنتا ہے کہ جب نبی پاک کا کلمہ جس نے پڑھا ہے اس کا حق بھی کوئی ادا کر رہا ہو۔ ہم رستے میں چلتے ہوئے دوسرے مسلمان بھائی کا خیال نہیں رکھتے، ہمارے شر سے دوسرا مسلمان محفوظ نہیں ہے، اور ہم کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں۔ اپنی جگہ پر یہ ساری خوشیاں منائیں، لیکن یاد رکھیں سنت رسول اور سیرت رسول پر عمل کرتے چلے جائیں، تاکہ 5 وقت جب اللہ کے گھر سے بلاوا آ جائے، نبی کے غلاموں آؤ نا کامیابی کی طرف، نبی کے غلاموں کامیابی چاہتے ہو تو آ جاؤ، تم چاہتے ہو حشر کی شرمندگی سے بچ جاؤ تو آؤ نا اللہ کے گھر میں۔ تو جو اس وقت اس بلاوے پر عمل کرتا ہے وہ عظیم عاشق رسول ہے۔ کون ہے وہ؟ عظیم عاشق رسول ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں وحدہ لا شریک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔